बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्यालात का जाविया सोच और अमल की शक्ल दोनों को बदल कर रख देता है। बरसती बारिश के कतरे सीप और सांप दोनों के मुंह पर गिरते हैं, लेकिन सीप इस कतरे को मोती और सांप जहर में तब्दील कर देता है। यही मामला मुस्बत और मनफी सोच का भी है। बिल्कुल गर्म लोहे की तरह जिसको अपनी मर्जी के रुख पर मोड़ा जा सकता है, ख्यालात को भी जिस सांचे में ढलना चाहे ढल जाते हैं। लेकिन इस सब में कुछ अवामिल कार फरमा होते हैं, जिनमें सबसे अहम वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक बाकमाल शख्सियत, खूबसूरत इंसान और मुनफरिद सोच की मालिक सर हुज़ैफा मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सिंस यू आर एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो स्टार्ट कर लेते हैं एनवायरमेंट से। वैसे तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एनवायरमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो क्या ख्याल है? हाँ, जरूर सर, माहौल क्या है और इसके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत क्यों है? माहौल दरअसल हमारा गिरदोपेश है, हमारे इर्द गिर्द की चीजें हैं, चाहे वो इंसान हैं या जानवर हैं या किसी भी तरह का, वो जानदार है या बेजान है, वो हमारा माहौल बनाता है। और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत इसलिए है कि हम जिस सैयारे पे या जिस जमीन में रहते हैं, तो तमाम की तमाम चीजें मिल के जो है इस जिंदगी को बरकरार रख रही होती हैं। और अगर वो जिंदगी किसी एक की एक्टिविटीज से, और वो इंसान ही है ज्यादातर, बल्कि कुली तौर पर इंसान ही है जिसकी एक्टिविटीज इस जमीन को या इस माहौल को खराब कर रही है, तो माहौल की जरूरत इसलिए पेश आती है कि हम खुद, हमारी आइंदा नस्लें और दीगर जानदार जो हमारी ही बका के लिए दरअसल जरूरी हैं, वो भी और वो जो एक सर्कल है, लाइफ साइकिल है, वो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली चलता रहे। इसीलिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पेश आती है। अगर उसमें कोई चीजें खराब हो जाती हैं, हमारा माहौल खराब हो जाता है, हवा, पानी या मिट्टी या कोई भी ऐसी चीज जो जरूरियात हयात में से है या दीगर अनवाए हयात हैं, उनको अगर नुकसान पहुंचता है, तो अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है या उसका जो बोझ है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें, और हम कर भी रहे हैं, और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को। तो इसीलिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़, हमारे गिरदोपेश का तहफ़्फ़ुज़, हमारे खुद हम आपस में भी इंसान और दीगर अनवाए हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। और हमें तरक्की करने का जो रास्ता है वो दूसरे जानवरों, जानदारों और दीगर जो माहौल है, मुहीत ज़ीस्त है, उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना स्टीफन हॉकिंग महालय नार कहते हैं या जहन्नुम का गढ़ा कहते हैं ऐसी दुनिया को जहाँ पे हम माहौल का ख्याल ना रख रहे हूँ, एनवायरमेंट का ख्याल ना रख रहे हूँ। जी, तो इसीलिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे ममालिक की माहौलियाती सूरत हाल पर क्या कहेंगे, और हम जैसे ममालिक को क्या इक़दाम करना चाहिए? पाकिस्तान की सूरत हाल दो बुनियादी मसले हैं पाकिस्तान के, बिलखुसूस मैं कहूँगा, चूंकि पाकिस्तान के लोगों के जो ज़ाविये फ़िक्र है इस हवाले से, उससे मैं वाकिफ़ हूँ, और हमारी जो तरजीहात हैं उससे भी मैं वाकिफ़ हूँ। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि पहला जो बुनियादी मसला है, हमारे यहाँ इस बात का शऊर ही नहीं है कि माहौल कोई चीज़ है, उसका तहफ़्फ़ुज़ कोई चीज़ है, या जो अनवाए हयात हैं उनका हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। लोग समझते हैं, और बतौर मुसलमान या मजहब पसंद होना, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये समझते हैं कि सारी चीज़ें खुदा ताला ने उनके लिए बनाई हैं और वो उनको जिस तरह से इस्तेमाल करें कर सकते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम उन्हें जिस तरह से भी इस्तेमाल करें, हम पर कोई इस तरह जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। तो बुनियादी मसला शऊर की कमी है। हमें लोगों को ये शऊर देना होगा, बिलखुसूस मजहबी लोगों को ये शऊर देना होगा कि खुदा ताला ने अगर तमाम चीजें आपके लिए बनाई हैं, तो उसके लिए कुछ कवायद भी बताए हैं, उसके लिए कुछ
حدود اور قیود بھی مقرر کی ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ نے ہمیں پریویلیج دیا ہے دوسری جو انواع حیات ہیں ان کے مقابلے میں، تو دراصل ہم زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پہلا تو شعور ہو گیا۔ دوسرا ایک بنیادی مسئلہ پاکستان میں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ تو لاز ہیں ہمارے ہاں، ریگولیشنز ہیں، اور ہم نے تمام تر انٹرنیشنل سمٹس جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہوئے، کنزرویشن کے حوالے سے ہوئے، یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہوئے، ان کا ہم نے اچھا ریسپونڈ کیا، دیگر ساؤتھ ایشین کنٹریز کی طرح اور دیگر تمام ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہم نے اس پہ ریگولیشنز بنائے، گائیڈ لائنز بنائیں، ایون کہ ہم نے صوبہ جاتی بنیادوں پر بھی ہم نے علیحدہ علیحدہ اسٹینڈرڈائزیشن کی، انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز کی، لیکن مسئلہ وہی امپلیمنٹیشن کا ہے۔ جب تک اور وہ تمام اداروں میں ہے اس طرح کی بات، تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو یہ ہم جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے ہمارے ہاں۔ اور باقی جو ممالک ہیں پاکستان جیسے، اصل میں انوائرمنٹ کی خرابی میں یا کلائمیٹ چینج میں زیادہ حصہ ترقی یافتہ ممالک کا ہے۔ پاکستان کسی گنتی میں بھی نہیں آتا ہے ماحول کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، لیکن سینسٹیوٹی ان ممالک میں زیادہ ہے ہماری نسبت۔ اور باقی ریسورسز کا ایشو ہے، چھوٹے ممالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کمانے کو پیسے نہیں ہیں تو ہم ماحول کی جو ہے اس پہ پریزرویشن پہ یا ماحول کی پروٹیکشن پہ کیا انویسٹ کریں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا، ہم جیسے جو ممالک ہیں، غیر ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، وہ میری ایک دوست کی مجھے بات یاد آتی ہے، اس نے کہا تھا کہ جہاں روٹی نہیں ملتی ہے وہاں صاف ہوا پھانک کے کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمیں صاف ہوا پھانکنے کی ضرورت ہے، روٹی سے شاید زیادہ۔ تو روٹی تبھی لگے گی جب صاف ہوا پھانکیں گے، ورنہ وہ روٹی ضائع ہی جائے گی۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں دو، ایک تو امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے، دوسرا شعور۔ سر آپ ترجمہ نگاری کرتے ہیں، تو اردو تراجم اور مترجمین کا کام آپ کو کیسا لگتا ہے، اور آپ اپنے آپ کہاں پیش کرتے ہیں؟ ترجمہ نگاری کرتا ہوں میں، اور شوقیہ کرتا ہوں، اور کچھ پروجیکٹس کیے بھی، اور وہ خدا کے فضل سے ایک کے سوا بھی وہ جو ہے وہ توات ہی نہیں ہوئی ان کی۔ لیکن بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ ترجمہ ایک حسین دوشیزہ کی طرح ہوتا ہے، یا تو وہ خوبصورت ہوتی ہے یا وہ وفادار ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں اس میں نہیں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ترجمے کے فن سے وابستہ ہوں، تو ترجمہ کرنا بڑی جو ہے نا ایک تو جرت کا کام ہے، لیکن اور اکثر جو اردو تراجم ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی چیزیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے آدمی کو کہ یار یہ کیا ہوا ہے۔ اور میں خود بھی جب اپنا کام دیکھتا ہوں کچھ چیزیں، تو مجھے خود کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا، یا ایون کہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ کیا چول مار دی تھی تم نے۔ تو لیکن یہ بنیادی طور پر ذمہ داری کا کام ہے، اور لیکن یہ کرنا چاہیے، ترجمے کی صنعت کو فروغ دینا چاہیے۔ یہ علم کے جو ہے ٹرانسفر آف نالج کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارے جیسے ممالک کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے، اور زیادہ سے زیادہ مباحث جو ہیں جدید دنیا کے، سائنس کے، ٹیکنالوجی کے، یا کسی بھی نوعیت کے جدید فلسفے کے، تو وہ ہماری زبان میں ہم تک پہنچنے چاہیے، اور ترجمہ نگاروں کو ہم تک پہنچانے چاہیے۔ ہاں، ایک بنیادی بات جو میں بلیسنگ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے شاید یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ میں جو رائٹر ہے اس کا ذہن پڑھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے اس کو اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔ بس مشکل کوئی نہ کہیں، مشکل لکھنا تھوڑا سا میرا مسئلہ ہے، تو لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ترجمہ جو ہے وہ عام فہم ہو اور لوگوں کو سمجھ آئے، اور میں اپنا جو تحریر لکھنے کا جو سطح ہے یا جو طرز ہے، میں اس سے جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس انداز میں رائٹر بات کر رہا ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ آپ پہلے رائٹر کے ذہن کو پڑھیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ بات ہے، ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات سر ہم آپ جیسے لرنر لوگوں سے تو سیکھتے ہیں. یہ آپ کی محبتیں ہیں. سر زندگی کیا ہے، احساس کیا ہے، کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ زندگی کے بارے میں پنڈت جگت نارائن کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشان ہونا. اور زندگی اگر ویسے تو بہت ساری، اب میں سبجیکٹو طور پر دیکھتا ہوں کہ زندگی کا مطلب یا زندگی کی معنویت جو ہے آپ کے نزدیک کچھ اور ہوگی، میرے نزدیک کچھ اور ہوگی، کسی اور کے نزدیک کچھ اور ہوگی. لیکن بنیادی طور پر میں زندگی کی بے ثباتی کا قائل ہوں اور زندگی کی نہ پائیداری کا اور نہ قابل اعتبار ہونے کا قائل ہوں. زندگی قطعاً قابل اعتبار نہیں ہے، زندگی قطعاً پائیدار نہیں ہے، بنیادی بات. دوسری بات، اگر معنویت کے حساب سے دیکھا جائے تو انسان پر مختلف جو ہے عمر کے حصوں میں یا مختلف اوقات میں مختلف کیفیات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں. تو انسان زندگی کو اسی طرح دیکھتا ہے. کبھی آپ نہیلسٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ ارسطو کے فلسفے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کنفیوشس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ چیزوں کو، تو ایبسٹریکٹ ہے ایکچولی. ود ان اے پرسن بھی ویری کرتا رہتا ہے مختلف اوقات میں، مختلف کیفیتوں میں. لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا حوالہ گفتگو میں مجھے بڑا عجیب اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گھس پٹ چکا ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنی ناکامیوں کو، کجیوں کو، خامیوں کو چھپانے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو میں مذہب کو بطور حوالہ پیش نہ کروں، لیکن بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی خوشنودی زندگی کا مقصد ہے اور دوسروں کی بھلائی. اور بطور انوائرمنٹلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی بھلائی سے مراد صرف انسان نہیں ہے اور صرف جاندار بھی نہیں ہے، ہمارے گرد و بیش کی تمام تر اشیاء جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم ان کے لیے ذریعہ بھلائی ہونی چاہیے. ہر طرح سے انہیں ہم سے تحفظ ہونا چاہیے، ہر طرح سے انہیں ہم سے فائدہ پہنچنا چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے اور خدا کی خوشنودی بھی اسی طرح ہی حاصل ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو نقصان پہنچائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ اشرف علی المخلوقات ہیں اور خدا کے نائب ہیں. نیابت خداوندی تقاضا کرتی ہے آپ سے کہ آپ دوسروں کو، دوسری چیزوں کو بھی اور دوسرے جانداروں کو بھی، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہیں، وہ آپ سے محفوظ رہیں، بلکہ آپ ان کے محافظ کے طور پر کام کریں. اور زندگی دنیا میں جتنی بھی تباہی آ چکی ہے اس وقت تک، ہم جس طرح کے جو ہے انوائرمنٹل کیٹاسٹرافی دیکھ رہے ہیں یا کلائمیٹ چینج کا جو بھی ہو رہا ہے یا کسی بھی طرح کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. اس میں دیگر انواع حیات کا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم ذریعہ بھلائی ہونی چاہیے، سراپا بھلائی ہونی چاہیے، زندگی کا مقصد یہ. دوسری بات، آپ نے احساس کی، آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ سر ہنسی مذاق کتنا اور کیوں ضروری ہے؟ ہنسی مذاق کتنا کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بس ضروری ہے. آپ کے چہرے پر ہر وقت 12 نہیں بجے ہونے چاہیے اور آپ ہر وقت سنجیدہ نہیں ہونے چاہیے. تو ہنسی جو ہے، ہنسی یا مذاق جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے زندگی میں. سنجیدگی کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ دور سے بندہ دیکھے آپ کو اور کہے یار جو ہے نا طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے، یار اب یہ آگے اس کے متھے لگنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو خوش رہنا چاہیے، لوگوں کو خوش رکھنا چاہیے، اور لیکن لوگوں کو خوش رکھنے کی قیمت جو ہے وہ آپ کو اپنی طبیعت کی جو ہے وہ
ڈرانے کی صورت میں نہیں پے کرنی چاہیے، بلکہ آپ خوش رہیں تو لوگ آپ سے خوش رہیں گے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ ہنستا مسکراتا رہے اور ہنسی مذاق کرتا رہے، لیکن بہرحال ہنسی مذاق ضروری ہے اور ایک طرح کی تھراپی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے ماحول میں اس قدر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی روٹین میں اس طرح سے انوالو ہوتے ہیں کہ ہمیں لازمی بہر صورت جو ہے ہمیں وقت نکالنا چاہیے خود کو خوش رکھنے کے لیے، خود کو بہتر رکھنے کے لیے، ذہنی اور جی جسمانی بالکل دونوں آپ نے صحت۔ درست کہا، اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف لائف۔ تو سر ماشاءاللہ 5 بھائی، پانچوں حافظ قرآن، پانچوں اعلیٰ تعلیم یافتہ، پانچوں ادب سے محبت کرنے والے، پانچوں عزت دینے والے، پانچوں عزت پانے والے، تو سر یہ سب کچھ اتفاق تو نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ فیض ہے یا تربیت؟ تربیت اور دوسرا ہے کیا یہ تربیت؟ پوچھا آپ نے؟ فیض، فیض۔ دیکھیں فیض کہہ لیں آپ، تربیت بھی، دونوں چیزیں کام کرتی ہیں۔ تو تربیت دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور بچے والدین کو دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے، ان کے ہر وقت چلاتے رہنے سے یا ان کے بولتے رہنے سے نہیں سیکھتے۔ بچے ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو کردار ہے وہ زبان سے زیادہ جو ہے اثر رکھتا ہے۔ تو تربیت یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو ماحول ایسا دیں کہ وہ اچھا جو ہے وہ بنے، ان کی نرچرنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، اچھے ڈھب پر ہو۔ تو یہی ہے، اور باقی فیض ہوتا ہے آپ کے والدین کی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی نسبتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایسی ڈگر پر چلائے رکھتی ہیں، اور پھر دوستوں کا ساتھ ایسا مل جاتا ہے۔ دوست چننے میں اکثر میں سوچتا رہتا ہوں یہ باتیں، مثلا ہمارے ہاں آج کل شاعری میں بھی بہت زیادہ اور ویسے بھی لوگ جو ہے نا یہ شکوہ کی نہ ضرور رہتے ہیں کہ دوست ایسے ملے، دوست ویسے ملے، یہ ہو گیا، فلاں نے دھوکہ دے دیا، فلاں نے دغا کر دیا۔ تو الحمدللہ مطلب میں کسی ایک دوست کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس نے میرے ساتھ برا کیا۔ تو دوستوں کے معاملے میں ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ کوئی ایک دوست ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں میں کہ یار اس نے کسی مقام پر یا کسی موڑ پر مجھے دھوکہ دیا یا میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، اس طرح نہیں ہے۔ تو دوست جو ہیں آپ کے وہ بہت میٹر کرتے ہیں، وہ آپ کو جس ڈھب پر آپ چل رہے ہوتے ہیں اس پر چلائے رکھنے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، پھر آپ کو انہی کی وجہ سے ماحول ایسا میسر آ جاتا ہے، ساتھ ایسا میسر آ جاتا ہے۔ تو وہ آپ کا ایک جو زندگی کی ڈگر ہوتی ہے وہ ویسے ہی چلتی رہتی اور آپ آگے جی بڑھتے رہتے بالکل، ہم سب خواب دیکھتے ہوتی ہیں جو ہم پانا چاہتے ہیں، تو سر آپ کے کیا خواب ہیں جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ خوابوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ خواب دراصل جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے بڑے خواب ہوتے ہیں، اور جب ہمارے جیسے معاشروں میں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے خواب چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے خوابوں کا۔ تو جب چھوٹا تھا تو بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے ہم، یا میں دیکھتا تھا، لیکن اب بڑا ہو گیا ہوں تو اب بس یہی سوچتا ہوں کہ یار یہ چھوٹا سا کام ہو جائے، یہ چھوٹا سا کام ہو جائے۔ تو وہ جو ایک سلطنت قائم کرنی تھی آپ نے، ایک ایسی یا ایک ایسا قصبہ ایک بنانا تھا، یا ایک ایسا ادارہ قائم کرنا تھا جس میں جو روشنی پھیلاتا زندگی میں یا لوگوں کی دنیا میں، وہ خواب سمٹ کر اب 5 مرلے کے ایک مکان میں آ کے سمٹ گیا ہے۔ تو یہ دراصل ہمارے معاشی نظام نے موجودہ یا ہماری معاشی حالات نے ہمیں جو ہے وہ یہ بنا دیا ہے ایسا کہ ہم اپنے خواب بھی جو ہے وہ چھوٹے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں دوش نہیں ہے ان چیزوں کو، ہم خود جو ہیں وہ ہمیں سیکھنا، ہمیں اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے اس کے لیے۔ لیکن یہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے یا اس بات کی وہ ہمت کر پاتے ہیں کہ وہ
ان حالات سے نکل کر کچھ ایسا کر سکیں جو ایسا کر سکیں کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں. لیکن جب آپ عمومی طور پر دیکھتے ہیں تو لوگوں کو یا ایک نسل کو یا ایک قوم کو چلانے کے لیے وہاں کے حالات بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ کردار ادا کرتے ہیں ان خوابوں کو پورا کرنے میں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ہے تو خواب ادھورے. ایک خواب ہے جو ادھورا رہے گا ہمیشہ. وہ خواب یہ تھا کہ ایک ایسا گھر ہو جہاں پہ ماں ہو, جہاں پہ اربا ہو, جہاں پہ مونم ہو. وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. باقی خواب ہیں بہت سے اور ان کے پورا ہونے کی امید بھی ہے اور ان کے لیے کوشش بھی ہے. انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں. جی امید. میں اور میری بڑی بہن ہم سب پہ لکھتے ہیں اور علی بھائی بھی ہم سب پہ لکھتے ہیں, وہیں سے ہم کنیکٹ ہوئے. اور جو چیز میں نے کامن دیکھی آپ سب کے فائلز میں وہ تھی اروا زہرا. تو میں جاننا چاہتی ہوں اروا زہرا کون ہے اور وہ آپ سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اربا ہمارے ہاں سوسائٹی میں بدقسمتی سے بیٹی کو یا عورت کو بہت زیادہ بدقسمتی یا بد نصیبی سمجھا جاتا ہے, یا اپنی زندگی کا ایسا جو سمجھا جاتا ہے جو آپ پر بوجھ لاتی ہے, آپ پر ذمہ داری لاتی ہے اور آپ ہمیشہ بیٹوں کی خواہش کرتے رہتے ہیں. ہمیشہ جو ہے آپ کو نرینہ اولاد چاہیے ہوتی ہے. آپ وظائف بھی انہیں کے لیے کرتے ہیں. مولوی صاحب آپ جمعہ کی دعا میں بھی وہی دعا کرتے ہیں. لیکن اربا کو ہم نے ایسے مانگا تھا جیسے لوگ بیٹے کو مانگتے ہیں. تو امی سناتی تھی, مجھے تو یاد نہیں ہے, کہ میں بچپن سے یہ خواب دیکھتا تھا کہ میری ایک بہن ہے اور وہ 6 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی. اور ابو کے دوست کہتے ہیں کہ تمہارے والد صاحب نے اربا کی پیدائش پہ اتنی خوشی منائی تھی کہ لگیا کی دکانوں سے سون اربا غائب ہو گیا تھا. تو بس اس سے زیادہ میں نے سب کچھ اس بات ہی کر دیا زفا بھائی. نہیں جذباتی نہیں ہے مجھے. ہاں قرب عباس صاحب ہیں, بھکر سے ہیں, لاہور میں آج کل مقیم ہیں. تو مجھے ایک بات ان کی بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ ایک شعر ہے ذکی کیفی صاحب کا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد, جب ذرا گردن جھکائی دیکھی. تو اروا کا معاملہ ایسا ہے, یا سبھی جانے والوں کا معاملہ ایسا ہے کہ قرب عباس صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی بچھڑ جانے والے کی یاد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کے پھول لے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ کامیاب تھی. اور اگر آپ کے دل میں کوئی کسک, کوئی الجھن, کوئی ایسی یاد وابستہ ہے ان کے ساتھ اور وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق ان کے ساتھ بہتر نہیں تھا. تو امی ہوں, منم ہو اور اربا ہو بالخصوص, تو الحمدللہ ان کے نہ ہونے کی کسک کے علاوہ یا مختلف کامیابی کے یا خوشی کے مراحل میں ان کے ساتھ نہ ہونے کی کسک یا دکھ کے علاوہ ان کی زندگی سے وابستہ کوئی ایک یاد ایسی نہیں ہے جس پر ہمیں افسوس ہوتا. ہمیشہ ان کی جو بھی یاد ذہن میں آتی ہے وہ جو ہے کوئی ایک اچھا ایک خوشبو کا پیرہن جو ہے وہ آپ کو اڑا دیتی ہے اور آپ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں, آپ کی طبیعت شفاف ہو جاتی. تو میرا خیال ہے یہ کامیابی ہے کہ ان کی جو یاد ہے وہ خوشبو کی طرح ہمارے ساتھ ہے. ان کی یادوں سے وابستہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے کسی جو ہے وہ ایسی چیز ہو جو ہمیں تکلیف پہنچاتی. تو الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ کامیابی ہے. باقی زندگی کا بھروسہ یہی ہے, آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے, کل کوئی اور ہوگا ہماری جگہ پہ. لیکن یہ ہے کہ
یہ میٹر کرتا ہے کہ زندگی جو آپ نے کسی کے ساتھ بتائی ہے یا جو لمحے کسی نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں وہ کیسے تھے. اگر وہ اچھے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلق اچھا تھا اور وہ یاد اچھی. اگر نہیں تھے تو آپ کو آج سے ہی تیاری کر لینی چاہیے کہ کم از کم کل کسی کے بچھڑ جانے کے بعد یا آپ کے کسی سے بچھڑ جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں تو اچھے. ظفر بھائی کیا کہتے ہیں. اب ہم کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں میں گانا چلاؤں گی. جو فرسٹ سانگ میں چلاؤں گی اس کے آپ نے بول سن کے گانا پوچھنا ہے. آر یو ریڈی؟ چلے کوشش کرتے ہیں. میں نہیں پہنچ پاؤں گا یہ کیونکہ سرائکی یا پنجابی یا اس طرح کے گانے بہت کم سنتا ہوں. ہاں اچھے گاتے ہیں لیکن میں زیادہ نہیں سنتا. گو کے میں اب جو میں چلاؤں گی وہ میلڈی سے آپ کو پوچھنا ہوگا. میلڈی سے پوچھنا ہوگا. نہیں Oh my God. One of my favorites. اوکے میں نیکسٹ پلے کر دیتی ہوں. ٹرینڈنگ سے کہا ہے یہ کیسے نہیں آپ پوچھیں گے؟ نہیں میں نہیں پوچھتا. گانے پوچھنے کے معاملے میں میں میوزک سے بہت کم اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا گانا.
طرف بڑھتے ہیں جن میں آپ نے شعر مکمل کرنے ہوں گے. اور اوکے. امید ہے میں کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اوکے. یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے. یہ نظم خضر میں آتا ہے یہ شعر. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے ضمیر کن سے کہا ہے. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں آپ نے آواز پہچاننی ہوگی. پرانی حرکتیں خود بہت شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے اس ٹائپ کے آئیڈیاز لے آتے ہیں کہ جو پرانے آئیڈیاز کو شرمندہ کر دیتے ہیں. جب بھی یہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی حتمی حماقت کر چکے ہیں. اس کے بعد کوئی اس قسم کی حماقت کی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن یہ مجھے لگتا ہے بعض اوقات کی ایک آئنسٹائن ہے, اپنے ساتھ میں ایک آئنسٹائن ہے. یہ ایک ایسی نئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں, ایسی نئی حماقت ایجاد کرتے ہیں کہ سب لوگ دیکھنے والے اور سننے والے شست رہا. میں نہیں پہچان کون ہے یہ. جاوید چودھری اچھا نہیں لگتا, نہ کبھی سنا نہ کبھی پڑھا. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS in India. Who perpetuates terrorism? پہلے ایک بستی میں ایسے گھر میں جس کو گھر کہنا نہیں گویا گھر کی زندہ لفظ پر الزام کرنا ہے, جس کے گھر نے تعلیم کی. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب اور 50 کروڑ کے قریب ہے. گویا دنیا کا ہر 5واں یا 6واں آدمی مسلمان ہے, اور اس کے مقابلے میں جی طارق عزیز صاحب, طارق عزیز بہت شکریہ سر زیفا. آپ جیسے ایجوکیٹڈ لوگوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ ابھی تو سفر کا آغاز ہے, ابھی تو بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. ہم آپ سے سیکھتے ہیں, بچوں سے زیادہ سیکھتے ہیں, باقی تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ بچوں کو دیکھ کے, اور خواہش ہے, اور میں نے لکھا بھی اس دن کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تربیت, اس طرح کا ماحول, اس طرح کے حالات سبھی بچوں کو ملیں, اور ہمارے ملک میں تو بالخصوص ملیں, جس کی امید اب باقی نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن امید ہے کہ بہتر ہوگا سب, اور انشاءاللہ سبھی بچے اسی طرح کامیابی سے آگے بڑھیں گے, اسی طرح مثالیں روشن کیے رکھیں گے علم کی. اور تھینک یو سو مچ سر. آئی جسٹ ہیو نو ورڈز. تھینک یو. بہت شکریہ. تو خیال سے نظریہ سے مقصد, مقصد سے تحریک, تحریک سے جستجو, اور جستجو سے کامیابی جنم لیتی ہے. اسی کے ساتھ میں ناظرین سے اجازت چاہوں گی, مگر جستجو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اگلے پروگرام میں میں آپ کو مل پاؤں گی ایک اور خوبصورت ذہن سے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.